वेलकम टू दावत दीन यूट्यूब चैनल। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने दावत दीन जैसे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल के साथ बने शुरू कर बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन के बटन को भी ऑन कर लें ताकि हर आइंदा आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहता हूँ दावत दीन यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हमारा उन्वान है दाई के औसाफ। अब हम वो औसाफ बयान करेंगे जिनसे हर मुबल्लिग और दाई को मुतसिफ होना ज़रूरी है, और अगर किसी दाई या मुबल्लिग में ये औसाफ नहीं पाए जाएंगे तो वो अपने दावती मिशन में कामयाबी नहीं पा सकेगा और इसके साथ साथ शदीद मेहनत के बावजूद अजर सवाब से भी महरूम हो सकता है। लिहाजा ज़रूरी है कि हर दाई इन औसाफ से कामल तौर पर मुतसिफ हो। नंबर 1, इखलास। दावती मिशन को अख्तियार करने वाले में इखलास होना चाहिए। वो खालिस्तन अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम करे। दुनिया की चाहत, दुनियावी मकासद के हसूल, दुनिया में तारीफ और वाह वाह करवाने के लिए इस मिशन को इख्तियार ना करे। सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अजमईन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में ऐसी तालीम दी हुई थी कि अगर वो कोई शख्स इनकी तारीफ करता तो वो जवाबन कहते अल्लाहुम्मा ला तुआखिज़नी बिमा यक़ूलूना फ़ग़फ़िर ली मा ला यअलमूना वजअलनी खैरन मिम्मा यज़ुन्नूना। ऐ अल्लाह, जो कुछ ये कह रहे हैं इन बातों पर मेरा मुआख़ज़ा ना फरमाना और मेरे इन गुनाहों को बख्श देना जो इनके इल्म में नहीं थे, और मुझे इससे बेहतर बना दे जैसा ये मेरे बारे में गुमान करते हैं। इसी का मतलब फरमाने बारी ताला है, इन्हें इसके सिवा कोई हुक्म नहीं दिया गया कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करें और उसी के दीन को खालिस रखे हुए। सैयदना उमर बिन खत्ताब बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। लिहाजा अमाल की कबूलियत के लिए नीयत का दुरुस्त होना नहायत ज़रूरी है। अगर नीयत ठीक ना हुई तो इस मिशन में सिर्फ होने वाला माल भी ज़ाया हो जाएगा और वक्त भी आ जाएगा और अपनी सलाहियतें भी किसी काम नहीं आएंगी। सबका सब अल्लाह के यहाँ से रद्द कर दिया जाएगा। सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन अल्लाह ताला सिर्फ इसी अमल को कबूल फरमाता है जो खालिस इसी के लिए हो और इसी के ज़रिए अल्लाह की रज़ा और तलाश की गई हो। सैयदना इब्न अब्बास बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुनाता है अल्लाह ताला उसके मतलब लोगों को सुनाएगा और उसे रसवा करेगा। जो शख्स अपने अमल में लोगों को दिखाता फिरता है अल्लाह ताला उसके मतलब लोगों को दिखाएगा कि इसका अंजाम क्या हुआ। नमूदुल माइश और हसूल शोहरत तो इतनी बड़ी बीमारी है कि इसकी वजह से बंदा अल्लाह ताला के तकवा से महरूम रहता है। जैसा कि बशर बिन हारिस रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मत्तक़ल्लाह मन अहब्बा शहरता, जो शोहरत को पसंद करता है वो अल्लाह ताला से नहीं डरता। सैयदना अबू हुरैरा से बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, रोज़े क़यामत सबसे पहले 3 लोगों का फैसला किया जाएगा। एक शहादत पाने वाला आदमी जिससे अल्लाह ताला उसे लाएगा और इसे अपनी नेमतों की पहचान कराएगा तो वह पहचान जाएगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, तूने इनमें क्या अमल किया? वो कहेगा, मैं तेरी राह में तब तक क़िताल करता रहा जब तक कि मैं शहीद नहीं कर दिया गया। अल्लाह ताला फरमाएगा, तूने झूठ बोला है तो सिर्फ ये चाहता था कि तुझे बहादुर कहा जाए, सो वो कह दिया गया। फिर अल्लाह ताला इसके बारे में हुक्म फरमाएगा, तो उसे मुंह के बल घसीट कर ले जाया जाएगा और जहन्नम में डाल दिया जाएगा। दूसरा आदमी वो है जो इल्म सिखाता है और कुरान पढ़ाता है। अल्लाह ताला उसे लाएगा और उसे अपनी नियमतें याद कराएगा तो उसे याद आ जाएंगी। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, तूने इनमें क्या अमल किया? वो कहेगा, मैंने इल्म सीखा और कुरान पढ़ा और इससे तेरी रज़ा के हसूल के लिए दूसरों को सिखलाया। अल्लाह ताला फरमाएगा, तूने झूठ कहा है क्योंकि तेरा इरादा सिर्फ ये था कि यूँ कहा जाए कि फ़लाँ आलम है, फ़लाँ कारी है। सो अल्लाह ताला के इसके बारे में हुक्म फरमाएगा तो उसे मुंह के बल घसीट कर ले जाया जाएगा और जहन्नम में डाल दिया जाएगा। और तीसरा आदमी वो है जिसने अल्लाह ताला के मुख्तलिफ तरह के अमाल से वादा था और अल्लाह ताला उसे लाएगा और उसे अपनी नियमतों के करार कराएगा। वो तस्लीम करेगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, तूने इनमें क्या अमल किया? वो कहेगा, मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी कि जिसे तेरी राह में खर्च करना
تجھے پسند ہو اور میں نے اسے تیری رضا کی خاطر خرچ نہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو صرف یہی چاہتا تھا کہ یہ کہا جائے فلاں بہت زیادہ سخی ہے، کیونکہ وہ کہہ دیا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں حکم فرمائے گا تو اسے منہ کے بال گھسیٹ کر لے جایا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس حدیث سے بات احاطہ علم میں آتی ہے کہ اخلاص نہ ہونے سے صرف عمل ہی رد نہیں کیا جاتا بلکہ پھر اس پر سزا بھی ملتی ہے، یعنی دو ایسے عظیم نقصان کہ جن میں سے کسی ایک کا بھی مومن متحمل نہیں ہو سکتا۔ مخلص ہونے کی سب سے بڑی بنیادی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے عمل پر مدعا و ضمہ سے بے پرواہ ہوتا ہے، یعنی کوئی اس کی تعریف کرے یا کوئی اس کی مذمت کرے اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ اسے تعریف پر خوشی ہوتی ہے نہ مذمت پر وہ غمگین ہوتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد لوگوں کو خوش کرنا ہوتا ہی نہیں بلکہ اس کے پیش نظر تو فقط اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے۔ لہذا جب تک دائی اپنا مزاج ایسا نہیں بنا لیتا تب تک اس دعوتی مشن میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ علم اور ورع، جب تک دائی میں شرعی علم اور نفع مند علم نہیں ہوگا تب تک وہ دائی نہیں بن سکے گا۔ سب سے اولین اور اہم مسئلہ توحید ہے، لیکن اس کو بھی سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم کے حصول کا حکم فرمایا ہے۔ فَعَلَمَ إِنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، جان لیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یعنی لوگوں کو توحید کی دعوت دینے سے پہلے خود توحید کا علم حاصل کیجئے اور اس کے تقاضے سمجھیے تاکہ آپ لوگوں کو بھی شرح صدر کے ساتھ دعوت دے سکیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے صحیح بخاری میں کتاب العلم کے تحت ایک باب باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، یعنی کچھ کہنے اور عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ جب تک کسی کے پاس قرآن و سنت کا علم نہیں ہوگا وہ داعی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ کسی بھی وقت لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاحب علم شخص کو اور علم سے محروم شخص کو یکساں قرار نہیں دیا، جیسا کہ فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، کہہ دیجئے کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو صرف عقل والے ہی پکڑتے ہیں۔ اور اس طرح علم والوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کے اور جن لوگوں کو علم عطا کیا گیا ہے ان کے درجات بلند فرمائے گا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب علم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حصول ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے نفع بخش علم کا سوال کرو اور اسے ایسے علم سے اللہ کی پناہ مانگو جو نفع نہ دیتا ہو۔ نفع مند علم کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، جس کے پاس نفع مند علم ہوگا وہ اس پر عمل بھی کرے گا۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ بندے کے پاس نفع مند علم ہو لیکن وہ نماز نہ پڑھے، بڑوں کا احترام نہ کرے، جھوٹ بولتا پھرے، لوگوں کو دھوکہ دے، اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ نفع مند علم تو انسان کو عمل کی طرف کھینچتا ہے۔ نفع مند علم تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسا کہ سید بن مسیب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ 50 سال سے میری یہ عادت ہے کہ اذان بعد میں ہوتی ہے اور میں پہلی صف میں پہلے بیٹھا ہوتا ہوں، اور امام امش رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 70 سال سے مجھ سے تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی۔ نمبر 2، جس کے پاس نفع مند علم ہوگا وہ دوسروں کو خیر خواہ اور ہمدرد ہوگا، اور جس میں یہ دونوں صفات نہیں ہوں گی وہ گویا علم نافع سے محروم ہے۔ جس شخص کے پاس دنیا جہاں کی ڈگریاں موجود ہوں لیکن وہ قوم کو آپس میں لڑاتا ہو اور ان کے جھگڑے کرواتا ہو تو سمجھ لیں کہ نفع مند علم سے محروم ہے۔ ایسا شخص داعی نہیں ہو سکتا۔ داعی تو معاشرے میں قیام امن کا پیغام دیتا ہے، وہ تو صبراتی خلفشار اور فکری انحراف کا بھی خاتمہ کرتا ہے، جبکہ معاشرے کے امن کو تہہ و بالا کروا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال سے ساری جنگیں اور لڑائیاں ختم کروانے میں کردار ادا کیا تھا، نئی جنگیں شروع نہیں کروائی تھیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اسوہ حسنہ مانتے ہوئے اپنے دل سے تعصب اور نفرت کا خاتمہ کر دینا چاہیے اور اس کی جگہ لوگوں کے لیے خیر خواہی اور ہمدردی بھر لینی چاہیے۔ نمبر 3، جس کے پاس نفع مند ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا خوف آ جاتا ہے۔ ایسا خوف جیسا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ میں موجود تھا، جو 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہونے کی باوجود اللہ تعالیٰ سے اس قدر ڈرتے تھے کہ رونے لگ جاتے تھے اور فرماتے کاش میں یتیم کا ہوتا، کاش میں کبھی کچھ بھی نہ ہوتا،
کاش میری ماں مجھے جنم ہی نہ دیتی، کاش میں بھولی بھسری کوئی چیز ہوتا۔ اور ایک مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ایک درخت کے پاس سے گزری تو فرمانے لگیں، یا لیتنی کنت ورقۃ من ہذہ الشجرہ، اے کاش میں اس درخت کا پتی ہوتی اور مجھے کوئی جانور کھا لیتا اور مجھے حساب نہ دینا پڑتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری اس مسجد میں صرف خیر بھلائی سیکھنے یا سکھانے کے لیے آیا وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کی مانند ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہوئے سنا ہے، یقیناً حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان متشبہ امور ہیں جنہیں بہت سے لوگ جانتے نہیں ہیں، لہذا جو شخص متشبہ امور سے بچ گیا اس نے اپنے دین کو بھی محفوظ کر لیا اور اپنی عزت کو بھی، اور جو شخص متشبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا۔ یہ اس چرواہے کی مانند ہے جو سرکاری چراگاہ کے ارد گرد بکریاں چرا رہا ہے اور ممکن ہے کہ وہ اس سرکاری چراگاہ میں چلنے لگیں، یعنی جو متشبہات سے نہیں بچتا ممکن ہے کہ وہ حرام کا ارتکاب کر بیٹھے۔ خبردار، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، خبردار، بلا شبہ اللہ کی چراگاہ اس کے حرام کردہ امور ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست رہتا ہے تو سارا جسم ہی درست رہتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم ہی بگڑ جاتا ہے۔ خبردار، وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شک والی چیز کو چھوڑ کر وہ چیز اختیار کرو جس میں شک نہ ہو، یقیناً سچ اطمینان کا باعث ہوتا ہے جبکہ جھوٹ شک کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 3، عمل۔ علم تب ہی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اور دعوتی مشن تب ہی کامیاب ہوتا ہے جب دائی خود عمل کا پیکر بنتا ہے۔ جو گفتار کا تو غازی ہو لیکن کردار سے عاری ہو، اس کی نہ صرف گفتگو اور وعظ بے اثر رہتا ہے بلکہ اس کی ساری محنت رائے گاں ہو جاتی ہے اور الٹا اس کے لیے وبال بن جاتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قول و عمل میں تضاد رکھنے والوں کو سخت سرزنش کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے؟ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بری بات یہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم نہیں کرتے۔ اس طرح فرمایا، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، باوجود یہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا اتنی بھی تمہیں سمجھ نہیں؟ اور دوسروں کو دعوت دین دیتے رہنا، واعظ و نصیحت کرتے رہنا اور تبلیغ کرتے رہنا لیکن خود عمل کی زحمت نہ کرنا، یہ اس قدر بڑا گناہ ہے کہ اس کی سزا کے متعلق سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، روز قیامت ایک شخص کو لایا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا، آگ میں اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی اور وہ شخص اس طرح چکر لگانے لگے گا جیسے بوڑھا چکی کے گرد چکر لگاتا ہے۔ دیگر جہنمی اس کے پاس جمع ہو جائیں گے اور پوچھیں گے، تمہاری حالت یہ کیوں ہوئی؟ کیا تم اچھائی کا حکم نہیں دیتے تھے اور برائی سے روکتے نہیں تھے؟ وہ جواب دے گا، کیوں نہیں، میں اچھے کاموں کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کیا کرتا تھا، اور میں برے کاموں سے روکتا تھا لیکن خود ان سے باز نہیں آتا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کا کس قدر اہتمام فرماتے تھے، اس کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس قدر قیام کیا کرتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک پھٹ جاتے تھے۔ یہ دیکھ کر سیدہ عائشہ نے آپ سے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سبھی گناہ بخش دیے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بننا پسند نہ کروں؟ نرمی، بردباری اور درگزر۔ دعوت کا مشن اس وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب اس میں اسلوب نرم رکھا جائے، دوران دعوت کسی کی کیفیت اور صورتحال کا سامنا ہو جائے، خوش اخلاقی، نرمی اور ادب و احترام کا پہلو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دائی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر 3 بہت ہی بہترین نصیحتیں فرمائی ہیں۔ اپنے رب کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے، یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو بھی بخوبی جانتا ہے اور وہ جو ہدایت پر یافتہ لوگوں سے بھی بخوبی واقف ہے۔ اس طرح فرمایا، نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، برائی کو ایسے طریقے سے ختم کرو جو سب سے اچھا ہو، اور پھر وہی جس کے اور تمہارے دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست ہو۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں موجود تھے کہ اسی دوران ایک اعرابی آیا اور وہ مسجد میں کھڑا ہو کر
پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اسے روکنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مت روکو، اسے چھوڑ دو۔ چنانچہ صحابہ نے اسے چھوڑ دیا۔ جب وہ پیشاب کر چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا یعنی یہ مساجد اس طرح پیشاب یا کسی اور گندگی کے لیے نہیں، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر، نماز اور قرآن کی قرأت کے لیے ہیں۔ پھر آپ نے ایک آدمی کو حکم دیا تو اس نے پانی کا ایک ڈول لا کر اس پر ڈال دیا۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ نرمی اپناؤ، کیونکہ جس چیز میں بھی نرمی آ جاتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نرمی چھین لی جاتی ہے اسے بدصورت بنا دیتی ہے۔ اور سیدہ عائشہ ہی بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ بہت نرم ہے اور نرمی ہی کو پسند فرماتا ہے۔ وہ نرمی اپنانے پر وہ کچھ عطا کر دیتا ہے جو وہ اپنی سختی اپنانے پر اور اس کے سوا کسی اور بات پر نہیں دیتا۔ واضح رہے کہ نرمی کا یہ حکم اپنی ذات کے معاملے میں ہے، یعنی جہاں ذات سے متعلقہ کوئی معاملہ درپیش ہو، کوئی سخت رویہ اپناتا ہے یا نامناسب زبان استعمال کرتا ہے یا بے ادبی کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہاں نرمی سے جواب دینا چاہیے اور برداشت سے کام لینا چاہیے۔ لیکن جہاں اصول کی مخالفت ہوگی وہاں آپ کو بتانا پڑے گا، وہ سختی نہیں ہوگی بلکہ نرمی ہی ہوگی۔ یعنی جہاں آپ نے ہجرت پوری کی ہے اور انہیں ایک نہیں بلکہ بار بار دین کا حکم بتلایا ہے، لیکن پھر بھی کوئی شخص علم ہونے کے باوجود غلطی اور گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو شرعی مخالفت کی سنگینی کا احساس دلانے کے لیے سختی کی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ کا غلام ان کے لیے چاندی کے برتن میں پانی لایا تو انہوں نے وہ برتن اس کے منہ پر دے مارا، اس لیے کہ غلام ایک عرصے سے ان کی خدمت میں رہ رہا تھا اور اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اسلام نے سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے منع کیا ہے، پھر بھی ایک حرام عمل کا ارتکاب کیا تو اس کو اس معاملے کی شدت کا احساس دلانے کے لیے آپ نے رویہ اختیار کیا۔ البتہ لعن و طعن نہیں کرنی چاہیے، تذلیل نہیں کرنی چاہیے اور آر نہیں دلانا چاہیے، بلکہ مقصود و مطلوب فقط اصلاح اور تربیت ہی ہونا چاہیے۔ مصائب و تکلیف پر صبر۔ اگر میدان دعوت میں کوئی تکلیف اور مصیبت آتی ہے تو اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا چاہیے۔ اگر آپ کسی شخص کو دین کی دعوت دیتے ہیں لیکن وہ آگے سے ناروا سلوک کرتا ہے، برا رویہ اپناتا ہے اور نازیبا زبان استعمال کرتا ہے تو اس عمل سے دل شکستہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر تکلیف دی گئی لیکن آپ کی چہرہ انور سے خون نکلنے لگا، لیکن پھر بھی آپ ہمت نہ ہارتے اور نہ ہی ایسا کرنے والوں کو برا کہتے بلکہ ان کے لیے ہدایت کی دعا فرماتے۔ آپ کا رویہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اس طرح اگر دعوت کے میدان میں کوئی مصیبت اور مشقت برداشت کرنا پڑتی ہے، موسم کی سختی، حالات کی تنگی یا طبیعت کے موافق کسی چیز کے دستیاب نہ ہونے کی پریشانی، تو ایسی تمام باتوں پر فقط اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا ہے اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے اپنی مشن پر جمے رہنا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، بس تو اس کی بات کر اور اس کی بات پر جم جا۔ اور سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو بھی پریشانی، دکھ، تکلیف اور غم پہنچتا ہے، یہاں تک کہ جو رنج اسے پریشان کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کی برائیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اس طرح سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بھی مومن کو دنیا میں کوئی کانٹا چبھ جائے یا اس سے کوئی چھوٹی تکلیف آئے تو اس پر اجر کی امید رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے روز قیامت اس کی خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ دعوتی مشن میں مصائب کا آنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و بھلائی کے حصول کی دلیل ہے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تکلیفوں میں سالب چھیلنا اور انہیں برداشت کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اور سب سے زیادہ سخت آزمائشیں اور علام و مصائب انبیاء پر ہی آئے ہیں، جیسا کہ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سخت ترین آزمائش کے شکار کون لوگ ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا انبیاء، پھر وہ جو ان کے بعد سب سے افضل ہیں، پھر جو ان کے بعد درجہ مقام رکھتے ہیں۔ آدمی کو اس کے دین کے حساب سے آزمایا جاتا ہے، اگر وہ اپنے دین میں مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی سخت کی جاتی ہے، اور اگر وہ اپنے دین میں نرم یعنی سست ہو تو اسے اسی حساب سے آزمایا جاتا ہے۔ بندوں پر آزمائش اور مصیبت آتی رہتی ہے یہاں تک کہ اسے ایسا کر کے چھوڑتی ہے کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ ہمیں ہر دم یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب
دعوت کی لیے نکلتے تھے تو انہیں کس قدر پریشانی اور سخت اذیتیں دی جاتی تھیں۔ عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے کہا، مجھے بتلائیے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ مشرکوں نے سب سے سخت رویہ کیا اپنایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، اسی دوران عقبہ بن ابی معیط آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانہ مبارک پر پکڑ کر آپ کی گردن میں کپڑا لپیٹ دیا، پھر اس کپڑے سے بڑی سختی کے ساتھ آپ کا گلا گھونٹنے لگا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق بھی آ گئے۔ انہوں نے عقبہ کا کندھا پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹایا اور کہا، کیا تم ایک آدمی کو اس وجہ سے قتل کر دینا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، جبکہ وہ تمہارے رب کے پاس سے اپنی سچائی کے لیے روشن دلائل بھی لے کر آیا ہے۔ اس طرح سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں چشمے تصور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایک نبی کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کی قوم نے انہیں اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا، اور اپنا خون صاف کرتے ہوئے فرما رہے تھے، اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ حسین اخلاق، کوئی بھی کام قابل قدر اچھا کام اخلاق اپنائے بغیر پایا تکمیل کو نہیں پہنچتا، کیونکہ بعد اخلاقی بے ادبی، نامناسب زبان کا استعمال اور نازیبا رویہ اپنانے سے وہ کام یا تو ادھورا رہ جاتا ہے، اور اگر مکمل ہو بھی جائے تو اس کے نتائج برآمد نہیں ہوتے یا حسن اخلاق اپنانے سے ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر امور کے ساتھ دعوتی میدان میں بالخصوص حسن و اخلاق کا کامل طور پر مظاہرہ فرمایا کرتے تھے، جس کی شہادت خود اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا تذکرہ کرتے ہوئے دی ہے، اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ، یقیناً آپ بلند اخلاق والے اخلاق پر فائز ہیں۔ اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے۔ اس طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو فحش گو تھے نہ ہی بد زبان تھے، بلکہ آپ فرمایا کرتے تھے، بلا شبہ تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ ہمیں یہ بات لازماً پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اچھا اخلاق صرف دعوتی مشن کی کامیابی کے لیے ضروری نہیں، بلکہ رضائے الہی اور محبت الہی کے حصول کے لیے بھی لازمی ہے، کیونکہ بعد اخلاق شخص کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، جیسا کہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے مزاج میں سب سے بھاری چیز نیکی حسن خلق ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بدکار، فحش گو اور بد زبان کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ غصے اور جھگڑے سے اجتناب، دعوت کے دین کے داعی کو غصہ کرنے والا اور جھگڑا کرنے والا تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ غصہ کرنا یا جھگڑنا گویا اس کی مشن کی علامت ہے۔ یہ تو اللہ رب تعالیٰ کی طرف بلانے اور اس کے دین کی بات پہچاننے کا مشن ہے۔ اس میں تو مکمل تحمل، بردباری، نرمی اور خوش اسلوبی کا پہلو اپنانا چاہیے، اور مخاطب کی طرف سے چاہے جیسے بھی سلوک کا سامنا ہو اسے خوش ہو کر برداشت کرنا چاہیے، بلکہ جواب میں ایسا اچھا اور عمدہ رویہ اپنانا چاہیے کہ اس کو ندامت ہو اور وہ اپنے آپ سے متاثر ہو کر آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہو جائے۔ غصہ نہ کرنے والوں کی فضیلت کے بارے میں فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس کی جنت کی طرف دوڑو، جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور وہ پرہیزگار جو تنگی اور خوشحالی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ نیک کاروں کو پسند فرماتا ہے۔ اور سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے ایک گوشے میں بنے گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، اور درمیانی جنت میں قائم گھر کا اس کے لیے ضامن ہوں جو مزاح میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اور جنت کے اعلیٰ درجے میں تعمیر گھر کی اسے ضمانت دیتا ہوں جس کا اخلاق اچھا ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہادر وہ نہیں ہے جو مدھم قابل کو مار گرائے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ گویا انسان کی اس اصل قوت اور بہادری کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب وہ غصے میں ہوتا ہے کہ وہ جذبات میں بہہ کر بے عقلی کا ثبوت دیتا ہے یا جذبات کو کنٹرول کر کے عقل مندی کا ثبوت دیتا ہے، کیونکہ غصہ نکال تو ہر کوئی سکتا ہے مگر کنٹرول صرف وہی کر سکتا ہے جو شعوری طور پر جانتا ہو کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، لہٰذا میں اس کو خود پر حاوی نہیں ہونے دوں گا۔ اور دعوت دین کے میدان میں تو بالکل بھی شیطان کو حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے، کیونکہ وہ تو چاہتا ہی ہے کہ آپ اس مشن میں
ناکام ہوں، اس لیے وہ طرح طرح کے ہتھ کنڈے آزماتا ہے، لیکن ایک دائی کو غصہ کنٹرول کرتے ہوئے اور لڑائی جھگڑے سے بچتے ہوئے شیطان کو شکست دینی چاہیے۔ غصے کا علاج۔ غصہ ختم کرنے کے لیے قرآن و سنت سے ماخذ 4 طرح کے علاج کیے جا رہے ہیں، جنہیں آپ اپنا کر اس شیطانی حملے سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ نمبر 1، معاف کر دینا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے۔ سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے غصے پر قابو پایا حالانکہ وہ غصے نکالنے پر قادر ہو، اللہ تعالیٰ اسے تمام مخلوقات کے سامنے بلائے گا یہاں تک کہ اسے اختیار دے گا، جو بھی حور چاہے لے لے۔ اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی گھونٹ ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کے لحاظ سے غصے کے اس گھونٹ سے بڑا ہو جسے بندہ رضائے الہی کی خاطر پیتا ہے۔ شیطانی وسوسے سے اللہ کی پناہ میں آنا۔ سیدنا سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا کہ 2 آدمی آپس میں جھگڑنے لگے۔ ایک کا غصے کی وجہ سے چہرہ سرخ ہو گیا اور اس کی رگیں پھوٹنے لگیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً میں یہ کلمہ ایسا جانتا ہوں کہ اگر یہ اسے پڑھ لے تو اس کا غصہ آ جاتا رہے گا، اور اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ خاموشی اختیار کرنا۔ سیدنا ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ خاموش ہو جائے۔ سیدنا ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو تعلیم دو، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا مت کرو۔ جب تمہیں غصہ آ جائے تو خاموش ہو جاؤ، اور جب تمہیں غصہ آئے تو تم خاموش ہو جاؤ۔ بیٹھ جانا یا لیٹ جانا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اور اگر وہ اسے غصہ چلا جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر پھر بھی ختم نہ ہو تو لیٹ جائے۔ اِسار اور قربانی کا جذبہ۔ دائی میں اِسار اور قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے، اسے دوسروں کو خود پر ترجیح دینی چاہیے تاکہ مخاطبین اس کے اس جذبے سے متاثر ہو کر اس کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے غصہ نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، اے اللہ کے رسول، میں سخت بھوکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے معلوم کروایا تو ان کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ہے جو اس آدمی کو آج کی رات اپنا مہمان بنا لے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا۔ انصار میں سے ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول، اس خدمت کے لیے میں حاضر ہوں۔ وہ اپنی بیوی کے پاس گیا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، ہم اس سے کچھ بھی نہیں بچائیں گے، یعنی جو کچھ بھی گھر میں ہے وہ اس کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ اس کی بیوی نے کہا، اللہ کی قسم، میرے پاس بچوں کے کھانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس انصاری آدمی نے کہا، جب بچے رات کو کھانا مانگے تو انہیں صلاح دینا، تم چراغ بچا دینا، ہم صبر کر لیں گے۔ اس طرح اس نے کیا۔ دوسرے دن وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ کو فلاں مرد اور فلاں عورت بہت پسند آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آج نازل فرما دی ہے، اپنے اوپر نہیں ترجیح دیتے، گو خود کتنی ہی سخت حاجت مند میں ہوں۔ جاسوسی اور پوشیدہ امور کی ٹو لگانے سے اجتناب۔ دائی کے شایان شان نہیں کہ وہ لوگوں کے پوشیدہ عیوب اور مخفی کوتاہیوں کی ٹو لگاتا بھی رہے، بلکہ وہ صرف انہی امور کی اصلاح کا مکلف ہے جو واضح ہوں، اور اس پر ان ہی کی کوتاہیوں کی اصلاح لازم آتی ہے جو ظاہر طور پر لوگوں میں موجود ہوں۔ لہذا اصلاح کے لیے ان لوگوں کے پوشیدہ عیوب کی ٹو لگانا ہرگز جائز نہیں، بلکہ یہ جائے ایک مذموم اور ممنوع عمل ہے۔ سیدنا ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے تنہا چھوڑتا ہے، اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے۔ جو شخص کسی مسلمان سے تکلیف کا خاتمہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں روز قیامت اس سے قیامت کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کو دور فرما دے گا، اور جو شخص مسلمان کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔
اس طرح سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ روز قیامت مومن کو اپنے قریب بلائے گا اور اس میں اپنا پردہ عزت ڈال کر اسے چھپا لے گا، پھر فرمائے گا تجھے اپنا فلاں گناہ معلوم ہے، تجھے اپنا فلاں گناہ یاد ہے؟ تو وہ کہے گا جی ہاں یا رب مجھے معلوم ہے، حتیٰ کہ اس سے تمام گناہوں کا اقرار کرا لے گا اور وہ شخص اپنے دل میں خیال کرے گا کہ اب تباہ ہو چکا ہوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھ پر دنیا میں پردہ ڈالا، آج تیرے لیے گناہوں کا معاف کرتا ہوں۔ پھر نیکیوں کی کتاب اس کے ہاتھ میں دے دی جائے گی، لیکن کافر اور منافق کے متعلق گواہ برملا بولیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا، سن لو ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ معاملے کو اچھی طرح سمجھنا اور جلد بازی سے بچنا۔ لوگوں کی اصلاح اور تربیت تبھی ممکن ہو سکتی ہے جب آپ ان کے احوال و اعمال کو اچھی طرح سمجھ سکیں، پڑھ سکیں اور پھر تحمل کے ساتھ ان کی اصلاح کر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ محض گمان کی بنا پر یا صرف کسی کے بتلانے پر بلا تحقیق اور جلد بازی کرتے ہوئے کسی پر خطا کار ہوں اور گناہ گار ہونے کا فتویٰ لگا دیا جائے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو لوگو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے آئے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا دو اور پھر اپنے کیے پر پریشانی اٹھاؤ۔ سیدنا ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً نیک چلن، عمدہ کردار اور میانہ روی نبوت کا 25واں حصہ ہے۔ اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوچ و بچار اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ اس طرح سیدنا سعد بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت یعنی نیکی کے کام کے سوا کسی بھی کام میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ ان تمام فرامین میں سے یہ بات احاطہ علم میں آتی ہے کہ داعی کو نہ تو جلد بازی سے کام لینا چاہیے اور نہ ہی بلا تحقیق کوئی اقدام کرنا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کا جذبہ درست ہونے کے باوجود بھی دعوت کے منفی اثرات مرتب ہو جائے اور مخاطب اپنی اصلاح کے بجائے متنفر ہو جائے۔ کفر اور معاف نہ کیے جانے کا فتویٰ لگانے سے اجتناب۔ داعی میں یہ خسرت ہرگز نہیں ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں پر کفر، نفاق اور ارتداد کے فتوے لگاتا پھرے۔ کسی کے باطن کا حال فقط اللہ ہی جانتا ہے۔ آپ کے ذمہ بس تبلیغ کرنا، دعوت دینا ہے، اللہ اور رسول کا حکم پہچانا ہے۔ لوگوں کے اخروی ٹھکانے کا خود سے تعین کرنا نہیں چاہیے، لہذا اصلاح کی کوشش کرتے ہوئے صرف تبلیغ کو ہی ملحوظ رکھیں، نفرت اور تعصب کا رویہ اپناتے ہوئے کفر اور ارتداد کا فتوے مت لگائیں۔ یاد رکھیں کفر کا مطلب ہے کہ آپ اس کے خون کو حلال قرار دے رہے ہیں، منافق کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اس کے ایمان پر شک کر رہے ہیں، اور مرتد کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اسے دائرہ اسلام سے خارج کر رہے ہیں۔ اور کسی کو یہ کہنا اللہ تعالیٰ تجھے معاف نہیں فرمائے گا، اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے کام کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ اس میں کسی کو بھی فتویٰ کا اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لہٰذا اس رویے سے مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے، ورنہ اس بارے میں بہت سخت وعید وارد ہوئی ہے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بھی شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا تو ان دونوں میں سے ایک کافر ہو جاتا ہے، یعنی اگر وہ شخص جس کو کافر کہا گیا ہے در حقیقت وہ کافر نہ ہوا تو کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ لہذا اس شدید وعید کا مورد بننے سے بچیں اور کفر کے فتووں سے گریز کریں۔ اس طرح سیدنا جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو نہیں بخشے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہے جو مجھ پر قسم کھا رہا ہے میں فلاں کو نہیں بخشوں گا؟ میں نے فلاں کو تو بخش دیا ہے، لیکن ایسا کہنے والے میں نے تیرے عمل ضائع کر دیے ہیں۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا نبی بنی اسرائیل میں دو آدمی آپس میں بھائی بنے ہوئے تھے، ایک گناہوں میں ملوث تھا جبکہ دوسرا عبادت میں کوشاں رہتا تھا۔ عبادت میں راغب رہنے والا جب بھی دوسرے کو گناہ میں دیکھتا تو اس سے کہتا باز آ جاؤ۔ آخر ایک دن اس نے دوسرے کو گناہ میں پایا تو اس سے کہا کہ باز آ جاؤ، تو اس نے کہا مجھے رہنے دو، میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے، کیا تم مجھ پر نگران بنا کر بھیجے گئے ہو؟ اس نے کہا اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، یا یہ کہہ کر اللہ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ چنانچہ جب وہ دونوں فوت ہو گئے اور رب العالمین کے ہاں اکٹھے ہوئے تو اللہ نے بعد میں کوشاں رہنے والے سے فرمایا کیا تم میرے متعلق ذرا جاننے والا تھا، یا جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے تجھے اس پر قدرت حاصل تھی؟ اور پھر گناہ گار سے فرمایا جا میری رحمت سے
جنت میں داخل ہو جا، اور دوسرے کا مطلب فرمایا اسے جہنم میں لے جاؤ۔ دائی کا تو وصف یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو جہنم سے بچانے اور جنت میں لے جانے کے لیے کوشاں رہتا ہے اور اسی کے لیے محنت کرتا ہے، تو اسے ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے وصف کے مطابق کام کرنا شروع کر دے۔ لہذا اس کی تباہ کے رویے سے ہر ممکن اجتناب ضروری ہے، تبھی دعوت کارگر ہو سکتی ہے اور تبھی لوگوں کو قریب لایا جا سکتا ہے اور انہیں راہ حق پر چلایا جا سکتا ہے۔ ذکر الہی کا اہتمام۔ دین کے دائی کو ہر دم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے۔ اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا اطمینان ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی نصرت اور تائید رہتی ہے۔ دعوت کی میدان میں عملی طور پر اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے ساتھ ساتھ زبانی طور پر بھی اس کی تسبیح و تمہید اور تکبیر و ثنا کہتے رہنا چاہیے، تاکہ قلب و لسان دونوں ہی اپنے خالق کی طرف متوجہ اور مشغول رہیں۔ دائی کو ذکر الہی سے حاصل ہونے والا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان اس کی رکاب میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، کیونکہ وہ ذکر تلاوت کے ذریعے شیطان کو پچھاڑ دیتا ہے، بلکہ وہ ویسے ہی جیسے شیطان غافلوں کو پچھاڑے رکھتا ہے۔ سلف صالحین میں سے کسی کا قول ہے، جب کسی دل میں ذکر مستقیم ہو جاتا ہے اور تو پھر اگر شیطان اس کے قریب آتا ہے تو اسی طرح مغلوب ہو جاتا ہے جیسے شیطان کی وسوسہ اندازی سے انسان مغلوب ہو جاتا ہے۔ پھر اس ایسے مغلوب شیطان کے آس پاس دوسرے شیاطین اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اسے کیا ہوا؟ جواب ملتا ہے کہ اسے کسی انسان نے چھو لیا ہے۔ علاوہ اسے دائی کے لائق شان نہیں ہے کہ وہ ذکر کے فضائل و ثمرات سے محروم رہے، اور ذکر کے ایسے ثمرات ہیں کہ بندہ انہیں حاصل کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، جیسا کہ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو سب سے بہتر عمل ہو، تمہارے مالک کے ہاں سب سے زیادہ پاکیزہ، تمہارے درجات کی بلندی کا سب سے بڑا ذریعہ، تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن سے مقابلہ کرو اور تم ان کی گردنیں اڑاؤ اور وہ تمہاری گردنیں ماریں۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ضرور بتلائیے۔ آپ نے فرمایا، ذکر اللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کی نظر میں کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے اس حالت میں موت آئے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ یہاں ایک اور نقطہ ملاحظہ کیجیے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والی مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، ڈرنے والے مرد اور ڈرنے والی عورتیں، صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں، اور روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ تعالیٰ کی کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اوصاف اور عبادت کو متعلق طور پر بیان فرمایا ہے، لیکن ذکر کے ساتھ کثرت کا لفظ بیان کی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، جبکہ اس کے علاوہ سچ، صبر، خشوع، سچائی، روزہ، صدقہ وغیرہ کسی کے ساتھ بھی کثرت کا لفظ بیان نہیں کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر کثرت کے ساتھ ہی کرنا چاہیے، اور کثرت فلاح کا موجب ہے، اور جو شخص جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کرے گا وہ اتنا ہی زیادہ فلاح، کامیابی اور نجات پائے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا جو بھی وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے بغیر گزر جاتا ہے، روز قیامت وہ اس وقت پر حسرت و افسوس کرے گا۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی ذکر الہی سے بڑھ کر کبھی کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جو اس سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلانے والا ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفردون سبقت لے گئے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مفردون کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے والے، مظلوم اور انصاف کرنے والا حکمران۔ سیدنا سہل بن حنظلہ رضی اللہ عنہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، پھر جب وہ مجلس سے اٹھنے لگتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے، کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے اور تمہاری برائیوں کو
नेकियों में बदल दिया गया है। सैयदना अबू हुरैरा और सैयदना अबू सईद खुदरी बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी लोग अल्लाह का जिक्र करने बैठते हैं उनको फरिश्ते घेर लेते हैं, इन्हें रहमत ढांप लेती है, इन पर सकीनत नाज़िल होती है और अल्लाह ताला इनका तज़किरा अपने पास मौजूद फरिश्तों के सामने करता है। और ज़िक्र की बेहतरीन सूरत तिलावत कुरान है। ये ऐसा मुक़द्दस कलाम है कि इसका एक हरूफ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, जो शख्स अल्लाह की किताब का एक हरफ पढ़ता है और उसके बदले में एक नेकी मिल जाती है और एक नेकी 10 नेकियों के बराबर होती है। मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि अलिफ एक हरफ, लाम एक हरफ और मीम एक हरफ है। अंदाज़ा कीजिए कि जब कुरान की सिर्फ तलावत करने पर ही इस कदर अजीम अजर और सवाब हासिल होता है, तो उसको समझने और इस पर अमल करने से नेकियों का क्या आलम होगा। लिहाजा दाई को कुरान की तलावत करने के साथ साथ इसके मानी को भी समझना चाहिए, इसका फहम और तदब्बर हासिल करना चाहिए और इस पर अमल पैरा होना चाहिए, क्योंकि जो कुरान के साथ ताल्लुक़ जोड़ लेते हैं वो अल्लाह के अपने और ख़ास लोग बन जाते हैं। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह अहलिना मिनन नास, यकीनन अल्लाह ताला के भी कुछ अपने लोग हैं। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, वो सादतमंद और खुशकिस्मत लोग कौन से हैं? तो आपने फरमाया, वो कुरान वाले हैं, वही अल्लाह के अपने और उसके ख़ास लोग हैं। इमाम सुफयान सौरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, हमने सुना है कुरान पढ़ना सबसे ज़्यादा फजीलत वाला जिक्र है, जबकि इस पर अमल किया जाए। इमाम नबवी फरमाते हैं, जान लीजिए तिलावत कुरान ही अफजल जिक्र है और मतलूब तदब्बर के साथ किरात करता है। सैयदना अबू हुरैरा और सैयदना अबू सईद रज़ियल्लाहु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है, तो अल्लाह ताला फरमाता है, सद्दका अब्दी ला इलाहा इल्ला अना व अना अकबरो, मेरे बंदे ने सच कहा, मेरे सिवा कोई मबूद नहीं और मैं सबसे बड़ा हूँ। और जब बंदा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु, अल्लाह ताला के सिवा कोई मबूद नहीं, वो यकता है, तो अल्लाह ताला फरमाता है, सद्दका अब्दी ला इलाहा इल्ला व अना वहदी, मेरे बंदे ने सच कहा, मेरे सिवा कोई मबूद नहीं और मैं यकता हूँ। और जब बंदा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाहु ला शरीक लहू, अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं और इसका कोई शरीक नहीं, तो अल्लाह ताला फरमाता है, सद्दका अब्दी ला इलाहा इल्ला व अना वला शरीक ला ली, मेरे बंदे ने सच कहा, मेरे सिवा कोई मबूद नहीं और ना ही मेरा कोई शरीक है। और जब बंदा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाहुल मुल्कु व लहुल हम्दु, अल्लाह ताला के सिवा कोई मबूद नहीं, इसी की बादशाहत है और इसी के लायक तमाम तारीफ़ात हैं, तो अल्लाह ताला फरमाता है, सद्दका अब्दी ला इलाहा इल्ला अना ली अल मुल्कु व लिया अल हम्दु, मेरे बंदे ने सच कहा, मेरे सिवा कोई मबूद नहीं, मेरी ही बादशाहत है और मेरे ही लायक तमाम तारीफ़ात हैं। और जब बंदा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाहु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह ताला के सिवा कोई मबूद नहीं, अल्लाह की तौफीक के बगैर ना गुनाह से बचने की ताकत है और ना ही नेकी करने की कुव्वत है, तो अल्लाह ताला फरमाता है, सद्दका अब्दी ला इलाहा इल्ला अना वला हौला वला कुव्वता इल्ला बी, मेरे बंदे ने सच कहा, मेरे सिवा कोई मबूद नहीं और मेरी तौफीक के बगैर ना गुनाह से बचने की ताकत है और ना ही नेकी करने की कुव्वत है। इसके बाद आपने फरमाया, मन रज़क़नाहुन्ना इंदा मौते ही लम तमस्सहुन नार, जिस शख्स को मौत के कलमा नसीब हो गए उसे आग नहीं छुएगी। इसके बाद ज़ैल में सुबह शाम के अज़कार बयान किए जा रहे हैं, जिन्हें हर दाई को हर्ज़े जान बना लेना चाहिए और पाबंदी के साथ सुबह और शाम के औकात में ये अज़कार पढ़ने चाहिए। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, यानी सूरह इख़लास, सूरह फ़लक और सूरह नास 3 मरतबा। जो शख्स फजर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद मदरसा कलमा तौहीद पढ़े तो उसको औलाद इस्माइल में से एक गुलाम आज़ाद करने का अजर मिलता है। इसके 10 बुराइयां माफ़ कर दी जाती हैं, 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं और सुबह से शाम तक शैतान से महफूज रहता है। और जो शाम को पढ़े इसको सुबह तक
یہی فضیلت حاصل رہتی ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کی حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کو اٹھتے تو یہ کلمات پڑھتے: اللہم بک اصبحنا و بک امسینا و بک نحیا و بک نموت و الیک النشور۔ اے اللہ، تیرے ہی نام کے ساتھ ہم نے صبح کی، تیرے ہی نام کے ساتھ ہم نے شام کی، تیرے ہی نام کے ساتھ ہم زندہ ہیں اور تیرے ہی نام کے ساتھ ہم مریں گے اور تیری ہی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ اور شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات پڑھا کرتے تھے: اللہم بک امسینا و بک نحیا و بک نموت و الیک النشور۔ اے اللہ، تیرے ہی نام کے ساتھ ہم نے شام کی، تیرے ہی نام کے ساتھ ہم زندہ ہیں، تیرے ہی نام کے ساتھ ہم مریں گے اور تیری ہی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن ابرزی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت یہ کلمات پڑھا کرتے تھے: اصبحنا امسینا علی فطرت الاسلام وعلی کلمات الاخلاص وعلی دین نبینا محمد وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ہم نے اسلام کی فطرت، اخلاص کے کلمہ، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر صبح کی، جو کہ یکسو تابع فرمان تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ سیدنا ابو مالک اشعری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی صبح کو اٹھے تو اسے چاہیے کہ کہے: اصبحنا و اصبح الملک للہ والحمد للہ رب العالمین، اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم فتحہ و نصرہ و نورہ و برکاتہ و ہداہ و اعوذ بک من شر ما فیہ و شر ما بعدہ۔ ہم نے صبح کی اور کائنات نے صبح کی، اور جو کہ اللہ کے لیے ہے اور تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اے اللہ، یقیناً میں تجھ سے اس دن کی بھلائی، کامیابی، مدد، نور، برکت اور ہدایت کا سوال کرتا ہوں، اور اس شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو اس میں ہے، جو اس کے بعد ہے۔ اور جب شام ہو جائے تو اس وقت بھی اس طرح پڑھے: امسینا و امسی الملک للہ الحمد للہ رب لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ رب اسألک خیر ما فی ھذا اليوم و ھذہ اللیلۃ و خیر ما بعدہ واعوذ بک من شر ما فی ھذہ اللیلۃ و شر ما بعدہ۔ رب اعوذ بک من الکسل و سوء الکبر، رب اعوذ بک من العذاب فی النار و عذاب فی القبر۔ ہم نے صبح شام کی اور کائنات نے شام کی، اور جو اللہ کے لیے تمام تعریفات کے لیے ہیں، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے میرے رب، اس دن میں، اس رات میں جو خیر ہے، اس کے بعد جو خیر ہے، میں اس کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور اس رات کی شر سے اور اس کے بعد کے والے کی شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے میرے رب، میری سستی اور بڑھاپے کی بڑائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میرے رب، میں آگ کے عذاب اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہم بک اصبحنا و بک امسینا و بک نحیا و بک نموت و الیک النشور۔ اے اللہ، تیرے نام کے ساتھ ہم نے صبح کی، اور تیرے نام کے ساتھ ہم نے شام کی، اور تیرے نام کے ساتھ ہم زندہ ہیں اور تیرے نام کے ساتھ ہم مریں گے اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ، اس کے نام کے سے زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی سننے والا، جانے والا ہے۔ جو شخص یہ دعا صبح شام 3 مرتبہ پڑھ لے، اس سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اور جو شخص شام کے وقت یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لے، اس سے اس رات زہریلے جانور کا ڈنک نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ پکڑتا ہوں اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ جس شخص نے ایک دن میں 100 مرتبہ یہ پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے تمام گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی چھا کے برابر ہی ہوں۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ اے اللہ،
مجھے میرے جسم میں عافیت دے، اے اللہ مجھے میرے کانوں میں عافیت دے، اے اللہ مجھے میری آنکھوں میں عافیت دے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اے اللہ میری آنکھوں میں عافیت دے، اے اللہ میں کفر اور فکر سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ صبح کی نماز سے اشراق تک مسلسل ذکر کرنے سے یہ کلمات پڑھنا میزان عمل میں زیادہ وزنی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ نہایت پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ اپنی مخلوق کی گنتی کے برابر اور اپنی ذات کی رضا کے برابر اور اپنے عرش کے وزن کے برابر اور اپنے کلمات کی صحیح کے برابر۔ جو شخص صبح کے وقت اور پھر شام کے وقت یہ کلمات پڑھ لے، پھر اگر اسی دن یا اسی رات اس کو موت آ جاتی ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک و وعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت علیہ و ابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، تیرے عہد پر اور تیرے وعدے پر ہوں۔ جنتی جتنی مجھ میں استطاعت ہے میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس برائی سے جو میں نے کی۔ میں تیرے لیے تیری ان نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں جو تو نے مجھ پر انعام فرمائی ہیں، اور میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، سو تو مجھے بخش دے کیونکہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا۔ دعا کا التزام۔ داعی کو رب تعالیٰ کے سامنے درست دست با دعا رہنا چاہیے۔ دعوتی میدان میں عملی کوشش کے ساتھ ساتھ لوگوں کی اصلاح، اپنی محنت کی قبولیت اور اس مشن کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے خیر بھلائی کی جو دعا کی جائے اسے ضرور قبول فرماتا ہے، فرمانے والی تعالیٰ ہے۔ اور تمہارے پروردگار کا یہ فرمان ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یقیناً جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ بہت جلد ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ اس طرح فرمایا، اے میرے پیغمبر جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتلائیے کہ میں بہت قریب ہوں، اور دعا کرنے والا جب بھی مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے دعا سے بڑھ کر کوئی بھی عمل قابل عزت نہیں ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امیدیں وابستہ رکھے گا، تیرے اعمال جیسے بھی ہوں میں تجھے معاف کرتا رہوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی کو پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے معافی بخشش مانگے تو میں تجھے بخش دوں گا۔ اے ابن آدم اگر تو زمین بھر بھی گناہ لے آئے تو میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تو میں تیرے گناہوں کی مقدر برابر ہی عزت تجھے مغفرت سے نوازوں گا۔ سیدنا ابو الخضری بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ کا کوئی چیز یا قطع رحمی سے نہ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دعا کی وجہ سے 3 صورتوں میں سے ایک چیز عطا فرما دیتا ہے، یا تو جلد ہی اس کی دعا قبول کر لیتا ہے، یا اسے آخرت میں ذکر کر لیتا ہے، یا اس کی مثل کوئی برائی تکلیف و مصیبت اور پریشانی اس سے دور فرما دیتا ہے۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا، تب تو ہم بہت زیادہ دعائیں کریں گے، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے حیا اور عزت والا ہے، اور جب آدمی اس کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی واپس لوٹانے میں وہ شرم محسوس کرتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر کے ساتھ حرکت کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل حفاظت گاہیں ہوتے ہیں، یعنی دلوں میں ہر بات کو محفوظ کر لیا جاتا ہے، البتہ کچھ دل دوسروں کی بنسبت بات کو زیادہ یاد اور محفوظ رکھتے ہیں، لہٰذا اے لوگو تم جب بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو اس انداز میں کرو کہ تمہیں اس کی دعا کے قبول ہو جانے کا یقین ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے کی دعا قبول نہیں فرماتا جو اس سے غافل دل کے ساتھ دعا کرے۔ اور دعا مانگتے رہو
جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی اگر دعا فوراً قبول نہ ہو تو دعا کرنا چھوڑ نہیں دینا چاہیے، بلکہ مسلسل کرتے ہی رہنا چاہیے، کیونکہ ایسا بالکل نہیں ہوتا کہ آدمی دعا کرے اور قبول نہ ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کی دعا اس وقت تک قبول نہیں کی جاتی جب تک وہ جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ وہ کہنے لگتا ہے میں نے اپنے پروردگار سے دعا کی ہے لیکن اس نے قبول ہی نہیں کی۔ اس طرح پختہ عزم اور قبولیت کے یقین کے ساتھ کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سے کوئی بھی اس طرح دعا نہ کرے کہ اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے بخش دے، بلکہ اس سے اپنا مطلوب و مقصود حاصل ہونے کا پختہ عزم و یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز بڑی نہیں ہے کہ جس سے وہ عطا کرے۔ اپنے مسلمان بھائی کے حق میں بھی دعا گو رہنا چاہیے، جہاں اللہ تعالیٰ کی اس کی دنیا اور آخرت سنوارے گا، وہاں یہ دعا اپنی دعا قبول کروانے کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ایک مسلمان کی اپنے مسلمان بھائی کے عدم موجودگی میں اس کے حق میں کی جانے والی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اس کے سر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ وہ بندہ جب بھی اپنے بھائی کے حق میں خیر و بھلائی کی دعا کرتا ہے، وہ مقرر کردہ فرشتہ آمین کہتا ہے اور ساتھ اسے بھلائی بھی دیتا ہے، اور جو کچھ تو نے اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے وہی کچھ اللہ تعالیٰ تجھے بھی نواز دے۔ عورت کے لیے دعوت کا دائرہ کار اور اس کی شروط۔ عورت معاشرے کا ایسا رکن ہے، اس کے بغیر کوئی بھی معاشرہ مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو انسان کو ماں باپ کے بغیر بھی پیدا کر سکتا تھا، جیسا کہ آدم علیہ السلام، اور اگر وہ چاہتا تو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا تھا، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ماں اور باپ کے ذریعے پیدا کر کے یہ بتلایا ہے کہ یہ دونوں ہی اس کائنات کے اہم عنصر ہیں، کسی ایک سے کلی طور پر مستغنا نہیں ہوا جا سکتا۔ لہذا دین کی تبلیغ میں بھی جب تک یہ دونوں شامل نہیں ہوں گے تب تک دین کی سربلندی نہیں ہوگی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتیں بھی مردوں کی مانند ہیں۔ لہذا ذیل کی سطور میں ہم عورت کے لیے دین کا دائرہ کار اور اس کی شروط بیان کریں گے تاکہ وہ بھی اس مبارک مشن کا حصہ بن کر سرفروغ حاصل کر سکے۔ عورت فتنے سے محفوظ ہو کر اور لوگ بھی اس کے فتنے سے محفوظ ہوں۔ سیدنا اسامہ بن زید سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے کوئی فتنہ ایسا نہیں چھوڑا جو عورتوں سے زیادہ خطرناک ہو۔ سیدنا ابو سعید سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو، یقیناً بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں ہی سے شروع ہوا تھا۔ سیدنا جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت شیطان کی صورت میں آتی ہے اور شیطان کی صورت میں واپس جاتی ہے، اور جب تم میں سے کوئی عورت کو دیکھے تو چاہیے کہ اپنی اہلیہ کے پاس آئے، کیونکہ اس کے دل میں پیدا ہونے والے خیالات کو ختم کر دے گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا، وہ اپنے آپ کو اچھی لگی۔ آپ اپنی زوجہ محترمہ سیدہ سودا رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور وہ خوشبو بنا رہی تھیں۔ ان کے پاس چند عورتیں تھیں اور ان سے الگ ہو گئیں۔ آپ نے اپنی حاجت پوری کی، پھر فرمایا، جو شخص کسی عورت کو دیکھے اور وہ اسے اچھی لگے تو اپنی بیوی کے پاس چلا جائے، کیونکہ دونوں کے پاس ایک ہی طرح کی چیز ہے۔ سیدنا ابن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پردہ ہے اور جب یہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے نظریں اٹھا کے دیکھتا ہے، اور یقیناً وہ اپنے گھر کے گوشے میں ہی رہنے سے زیادہ قریبی کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کر سکے۔ دعوت کے لیے عورت بغیر محرم کے نہ نکلے۔ سیدنا ابن عباس سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کوئی مرد کسی عورت کے بالکل بھی تنہائی اختیار نہ کرے اور نہ ہی کوئی عورت اپنے محرم کے بغیر کوئی سفر کرے۔ یہ سن کر ایک آدمی کھڑا ہوا اور بولا، اے اللہ کے رسول، میرا نام تو فلاں غزوے میں لکھا جا چکا ہے، جبکہ میری بیوی ایک ضروری کام حج کے لیے سفر پر جانا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت اپنے محرم کے بغیر 3 دن کا سفر نہ کرے۔ سیدنا ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت 2 دن کی مسافت کا سفر نہ کرے جس میں اس کے ساتھ اس کا محرم نہ ہو۔ سیدنا ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی ایسی عورت کے لیے حلال نہیں جو اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہو کہ وہ 1 دن کا اور 1 رات کا سفر کرے اور اس کے ساتھ اس کا محرم نہ ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت ایک بعید 12 میل تک سفر نہ کرے مگر اس کے ساتھ کوئی محرم ہونا چاہیے۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ عورت کسی ضروری کام کی غرض سے قریبی جگہوں پر
اور پڑوس میں بغیر محرم کے بھی جا سکتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ نے تم عورتوں کو اجازت دی ہے، تم اپنی ضروریات کے لیے گھر سے نکل سکتی ہو۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ زبیر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے شادی کی تو ان کے پاس پانی پلانے والے ایک اونٹ اور ایک گھوڑے کے سوار روئے زمین پر کوئی مال، کوئی غلام، الغرض کوئی چیز نہ تھی۔ میں ہی ان کے گھوڑے کو چارہ ڈالتی اور پانی پلاتی تھی، نیز ان کا ڈول سیتی اور آٹا گھونٹتی تھی۔ میں اچھی طرح روٹی نہیں پکا سکتی تھی، میری ہمسائی انصاری عورتیں روٹیاں پکا دیتی تھیں، وہ بڑی اچھی اور باوفا خواتین تھیں۔ زبیر رضی اللہ عنہ کی وہ زمین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دی تھی، میں وہاں سے اپنے سر پر گٹھلیاں اٹھا کر لاتی تھی۔ یہ زمین میرے گھر سے 2 میل کے فاصلے پر تھی۔ ایک روز میں آ رہی تھی جب گٹھلیاں میرے سر پر تھیں کہ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ آپ کے ہمراہ قبیلہ انصار کے چند لوگ بھی تھے۔ آپ نے مجھے بلایا اور اپنے اونٹ کو بٹھانے کے لیے اوہ کیا۔ آپ چاہتے تھے کہ مجھے اپنے پیچھے سوار کر لیں، لیکن مجھے مردوں کے ہمراہ چلنے میں شرم محسوس ہوئی اور زبیر رضی اللہ عنہ کی غیرت کا بھی خیال آیا، کیونکہ زبیر رضی اللہ عنہ بہت ہی باغیرت انسان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ گئے کہ میں شرم محسوس کر رہی ہوں، اس لیے آپ آگے بڑھ گئے۔ اس کے بعد میں زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی تو ان سے اس واقعے کا ذکر کیا کہ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی تھی، جبکہ میرے سر پر گٹھلیاں تھیں۔ آپ کے ہمراہ چند صحابہ کرام بھی تھے۔ آپ نے مجھے سواری کرنے کے لیے اپنا اونٹ بٹھایا، لیکن مجھے شرم دامن گیر ہوئی اور آپ کی غیرت کا بھی خیال آیا۔ یہ سن کر زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، تمہارا سر پر گٹھلیاں اٹھانا مجھ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار ہونے سے زیادہ گراں تھا۔ اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک غلام میرے پاس بھیج دیا، وہ گھوڑے کے متعلق سب کام کرنے لگا اور میں بے فکر ہو گئی، گویا انہوں نے مجھے آزاد کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج اپنے پروگرام کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل دعوت دین یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہم انشاءاللہ اس طرح کی دعوت دین کے حوالے سے ویڈیو لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔